बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। तमाम सुनने वालों को, बहन भाइयों को हमारा सलाम हो। तो आज की जो हमारी स्टडी है वो सूरा नंबर 9 है, जिसकी हम आयत नंबर सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33 वहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में कि हम कुरान पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ा करें, ताकि हमें कुरान सही तरह समझ आए और शैतान मरदूद की विस्पर्श से दूर रहें, बच जाएं। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। वर्स 33 पहले इंग्लिश में और फिर उर्दू में, जैसा कि हम करते हैं हमेशा। He is the one who sent his messenger with the guidance and the religion of truth, and will make it dominate all religions in spite of the idol worshippers. तो उर्दू है इसकी, फर्माबरदारी या इस्लाम अरबिक में इस्लाम है, इंग्लिश में सबमिशन है और उर्दू में फर्माबरदारी इसको कहा जाता है। आगे ज़रा सा इसको फिर मैं डिस्कस भी करूँगी इंशाल्लाह। फर्माबरदारी का गालिब होना मुकद्दर है, ये इसका सब टाइटल है। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा और मुशरिकीन के बावजूद इसको तमाम मज़ाहिब पर गालिब करेगा। तो जैसा कि टाइटल में आप सुन रहे हैं कि सब टाइटल में लिखा है कि फर्माबरदारी या इस्लाम जो है ये हर मज़हब पे गालिब आ जाएगा, यानी कि यही एक ही रिलीजन है जिसने टेक ओवर कर लेना है दुनिया को और टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बाकी क्योंकि देखिए मज़हब शुरू से एक ही आ रहा है, वो है फर्माबरदारी अल्लाह ताला की, सिर्फ अल्लाह ताला की। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है या आपकी, ये किसी कोई ख़ास चीज़ का, मज़हब का अलहदा नाम नहीं है। अम, यही मज़हब जो है वो शुरू से आ रहा है इब्राहीम के टाइम से, और जैसा कि कुरान में आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी, वो एक ही मज़हब लाते थे, एक ही बात करते थे और उसके रिएक्शंस भी अल्लाह ताला ने बताए कि हर दफ़ा जब एक मैसेंजर आता था तो वही उसको हार्ड टाइम्स देते थे, लोग बिलीव नहीं करते थे और सारी चीज़ें वो कुरान की हिस्ट्री थ्रू आउट आपको पता चलेगी। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वही है, यानी कि अल्लाह ताला है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है और मुशरिकीन के बावजूद इसको तमाम मज़ाहिब पर गालिब करेगा। वो इसलिए कि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। प्रॉफिट मोहम्मद, हर नबी जो हम देखते हैं कुरान की रूह से तारीख में कि जो भी आया उसका कोई कोई ना कोई मिशन होता था, मज़हब और मैसेज एक ही था, मगर डिफरेंट जॉब्स थी उनकी। जैसे कि ईसा जो थे वो पैदा होते ही उन्होंने अपने मुंह से ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ एज अ बेबी, न्यू बॉर्न। और जैसे मूसा थे, उनका बहुत बड़ा मिशन था कि उस टाइम जो है फ़िरौन जो है वो खुदा अपने आप को समझने लग गए थे और उन्होंने बहुत जुल्म की हदें ढा दी थी, स्लेव्स बनाए हुए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसी तरह जो हज़रत इब्राहीम थे, या इब्राहीम थे, उनका काम मेन, वो पहले नबी थे जो कि इस्लाम के तमाम जो हमारे फ़राइज़ हैं वो उनसे आए हैं। ये नया मज़हब नहीं है जो कि प्रॉफ़िट मोहम्मद लाए। ये मज़हब
آتا رہا مختلف دور میں مختلف نبیوں کے ذریعے، لیکن پھر مسخ ہو جاتا تھا، میسج لاسٹ ہو جاتا تھا، اور لوگ اس کو بگاڑ کے کوئی اور شکل بنا دیتے تھے۔ تو اس دفعہ جو پروفٹ محمد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کتاب ان کے اوپر ریویل کی ہے، اور ان کا جو مین مشن تھا وہ اس کتاب کو حرف بہ حرف دنیا تک پہنچا دیں۔ وہ کتاب پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بتایا ہے قرآن میں کہ انہوں نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا کہ اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تو ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کیسے ہوا۔ تو جو چونکہ یہ آخری کتاب ہے، پروفٹ محمد آخری نبی ہیں تھے، آخری رسول نہیں تھے، آخری نبی تھے، اور آم، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، فلی ڈیٹیلڈ ہے ہر چیز، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ڈاکٹرائن کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور حدیث کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کو سننے، اللہ تعالیٰ ہی ٹیچ کرنے والے ہیں قرآن کو۔ اور اگر انسان سچائی کے ساتھ جو ہے خلوص کے ساتھ سچ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور وہ قرآن میں سب کچھ پا لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ کھول دیں گے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں۔ تو مشرکین جو شرک کرنے والے، مشرکین ہر دور میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کو بگاڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس میری کو یا مریم کو بھی بہت زیادہ مدر آف گاڈ لوگ کہتے ہیں، پھر اس طرح تین میں تقسیم کر دیا، اور اینجل اور سن اینڈ فادر۔ تو ظاہر ہے کہ شرک وہی نہیں کر رہے، شرک آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے نبی کو اللہ کے ساتھ برابر کھڑا کیا ہوا ہے، جب نام لیتے ہیں، جب درود بھیجتے ہیں، اور جہاں مسجدوں میں نام لکھ دیتے ہیں ایک طرف اللہ ایک طرف محمد، یہ کوئی ایکول ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینی وے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خبر بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ قرآن میں انہوں نے ڈاکومنٹ کر دیا ہے کہ جو چاہے لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، مشرکین کے باوجود اس کو، یعنی مشرکین قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک شیطان نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ فالس ڈاکٹرائنز، اللہ کے نام لگا کر، رسول کے نام لگا کر جھوٹ باتیں سے کتابیں دیوان کے دیوان بھر دیے ہیں، جس کو حدیث اور سنہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، وہ انسانوں نے لکھا، وہ رسول نے نہیں بھیجا ان کو یا ڈکٹیٹ کیا۔ یہ ان کے مرنے کے 250 سال بعد یہ خرافات جو ہیں، فالس ہوڈ جو ہیں، یہ مذہب میں لائی گئی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں ایک فٹ نوٹ پڑھتی ہوں، تھوڑا سا اس میں جو ہے نا یہ سارا جو ہے کچھ چیزیں جو قرآن کو کیسے اللہ تعالیٰ نے سیکیور کیا، وہ ایک قرآن کے اندر ایک بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے بیسڈ آن نمبر 19 ایک جیومیٹریکل ویلیو، جو میتھمیٹیکل میریکل اسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا پروف کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے کہ ہر میسنجر کے ساتھ ایک پروف آتا ہے، پروفٹ محمد کا پروف قرآن اٹ سیلف تھا، کیونکہ ان کو اس سے پہلے کی ہسٹری کچھ پتہ نہیں تھی مذاہب کی۔ تو یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو دنیا پہ ریویل ہونا تھا 1400 سال کے بعد تھرو دا کمپیوٹر، اور اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کی کس طرح حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس بلٹ ان معجزے کے ساتھ کی ہے۔ یعنی کہ آپ
کوئی ورڈس نکال نہیں سکتے، ڈال نہیں سکتے، کوئی لیٹر، کوئی ورڈ، یہ سارا اسٹرکچر جو ہے نہیں ادروائز ٹوٹ جائے. بس اتنا ہی کہوں گی، آگے میں یہ پڑھتی ہوں انشاءاللہ. پہلے اردو انگلش میں یہ 33 کی جو ورس ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کے بارے میں یہ ایک فٹ نوٹ ہے یا حاشیہ ہے. دس اسٹیٹمنٹ letter for letter occurs here in 61.9. If we write down the geometrical value of Rashad 505 followed by the value of Khalifa 725 followed by the surah and verse numbers where this statement occurs in Surah 9:33 and Surah 61 verse 9, we get 505 plus 725 plus 9 plus 33 plus 61 plus 9. اور یہ آپ نمبر جو یہ سارے نمبر اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ملٹیپل آف 19 بنتا ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے 19 کے اوپر یہ والا ہنسا. This confirms that the messenger here is Rashad Khalifa. Additionally, the number of verses from 933 to 61.9, which is 3902 plus 9 plus 33 plus 61 plus 9, the value of Rashad, which is 1230, gives 5244, also a multiple of 19. The geometrical value of 933 and 61.9 calculated by adding the values of every letter is 7,858. By adding this number plus the number of letters in the two verses, 120 plus the number of یہ جو دو ورسز کی بات ہو رہی تھی نا 933 and 61.9، تو کیونکہ اس میں بھی یہی اسٹیٹمنٹ بالکل ایسی ہی آئی ہے اس آیت میں. Plus the number of verses from 933 to 61.9, which comes to 3,902, plus the value of Rashad Khalifa 1230, we get this number, which is I'm going, inshallah, we also will add a link in the first message of this video, so that you can, God willing, verify some more information regarding the mathematical. So 7858 plus 120 plus 3902 plus 1230 equals 13,110, or it equals 19 times 690. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ڈیویزبل، یہ سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد اسٹل ڈیویزبل آن نمبر 19. یہ بیان حرف بہ حرف یہاں اب میں اردو پڑھ رہی ہوں اس کی، حرف بہ حرف یہاں اور 61 61 سورہ 61 ورس 9 میں آتا ہے. اگر ہم راشاد 505 کی ہندسی قدر لکھیں اور اس کے بعد خلیفہ کی جو کہ 725 بنتی ہے کی ہندسی قدر لکھیں، اس کو صورت اور آیات کے نمبر لکھیں جہاں یہ بیان آتا ہے. تو سورہ 9 ورس نمبر 33 اور سورہ 61 ورس نمبر 9 ہمیں یہ نمبر دیتی ہے، which is 50572533969 ملتا ہے، جو کہ 19 کے اوپر ضرب ہوتا ہے. یہاں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ رسول راشد خلیفہ ہے. تو یہ جو اس رسول کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ظاہر کیا ہے اور میتھمیٹیکل پروف کے ساتھ، لہٰذا اس میں ہم شک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. جیسا کہ ہم قرآن سے جانتے ہیں کہ پروفٹ محمد آخری نبی تھے اور
وہ رسول تھے اور آخری نبی تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ آخری رسول بھی تھے، بلکہ جو ایک رسول کا جو یہ نام آتا ہے، جو ذکر ہے کئی آیات میں اور پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ محمد بھی آ چکے ہیں، پھر ایک رسول آئے گا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کوئی اور رسول آ ہی نہیں سکتا، اس کو امام بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی رسول لکھا ہوا ہے کہ پرافٹ محمد آخری رسول ہیں، یعنی کہ انسانوں کی جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے، جب ان کے دل میں شرک آ جاتا ہے تو وہ سچ کو پہچان نہیں سکتے۔ آگے چلتے ہیں اسی میں سورہ 9 آیت 33 اور سورہ 61 آیت نمبر 9 یا 9 کہ ہر ہندسے کی قدر کو جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 7858۔ جب ہم اس نمبر کو جمع کرتے ہیں، ان دو آیات کے حروف کی تعداد 120 بنتی ہے۔ سوری، میں نے پچھلا انگلش میں پڑھ دیا، 7858۔ ان دو آیات کے حروف کی تعداد 120 کے ساتھ، اور اس میں جمع کرتے ہیں سورہ 9 آیت 33 سے لے کر سورہ 61 آیت نمبر 9 تک کی آیات کے نمبر یہ ہیں 3902۔ تو یعنی کہ ان دو آیات کے درمیان یہ ٹوٹل اور آیات 3902 آ جاتی ہیں، اور اس میں جمع کرتے ہیں راشد خلیفہ کی ہندسی قدر جو کہ 1230 ہے، تو ہمیں یہ نمبر ملتا ہے 7858۔ اس میں جمع کریں 120، اس میں جمع کریں 3902، اس میں جمع کرتے ہیں 1230، تو ہمیں ایک نمبر ملتا ہے 13110، جو کہ اگر آپ 19 جو ہے 690 ٹائمز پہ یہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ اس ہندسے کو 19 پر تقسیم کریں گے تو اس کا ایگزیکٹلی وہ 690 ٹائمز یہ تقسیم ہو جاتا ہے اس پہ۔ تو یہ اپینڈکس 1 اور 2 میں، یعنی زمیمہ 1 اور 2 میں اور 26 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہی میں پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ انشاءاللہ ہم ایک لنک چھوڑیں گے اس ویڈیو کے ساتھ، جس میں آپ یہ اللہ تعالیٰ کا آسم امیزنگ قرآن کا میریکل آپ جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ویریفائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں ورس 34، and subtitle is Beware of Professional Religionists. O you who believe, many religious leaders and preachers take the people's money illicitly and repel from the path of God. Those who hoard the gold and silver and do not spend them in the cause of God, promise them a painful retribution. اردو ترجمہ ہے، سب ٹائٹل ہے کا ترجمہ ہے پیشہ ور مذہب پرستوں سے ہوشیار رہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے مذہبی پیشوا اور مبلغین لوگوں کا پیسہ ناجائز طریقے سے لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان سے دردناک عذاب کا وعدہ کرو۔ تو جیسے آپ اردو میں یہ سن رہے ہیں قرآن، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ جو ملک ہیں، پاکستان ہو گیا یا انڈیا میں بھی اردو بولی جاتی ہے، وہاں کے بھی مسلمان جانتے ہوں گے کہ آج کل کے یہ جو مذہبی لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں اور ان کا یہ پیشہ ہے۔ وہ کوئی اللہ کی محبت میں ایسا نہیں کر رہے، شرک سے یہ بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ایون یہ عیسائیت میں بھی ہے کہ پیسہ بنانے کا ایک
बिज़नेस बन चुका है। अल्लाह के नाम पे चंदा लेते हैं और वो फिर जो है जो एक हेड प्रीस्ट होता है उसके माल गनीमत में हो जाता है पैसा। वो जैसे मर्ज़ी आए खर्च करे अपने पे या जो भी है उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं होता। तो वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि बहुत से अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सभी कोई है यकीनन हर हर दौर में और हर कम्युनिटी में नेक लोग भी हैं जो अल्लाह की खातिर अम, जो है वो अल्लाह की राह में चलते हैं, प्रीच करते हैं और उनको पैसे की कोई परवाह नहीं होती। मगर मोस्टली आप देखेंगे कि अल्लाह के नाम पे उन्होंने धंधा शुरू किया हुआ है, पैसा बटोरने का, कि वो नाजायज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं पैसा नाजायज़ तरीके से लेते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। अल्लाह की राह से कैसे रोकते हैं? इस तरह कि वो सीधी राह पे लोगों को चलने नहीं देते कि कहीं उन्हें अवेयरनेस ना हो जाए। फिर वो तो सच देखना शुरू कर देंगे और हमें भी जो है ना वो हमारी भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर आप कुरान को पढ़ें तो आपको पता लगता है कि कितना आसान है समझना। अल्लाह ताला अगर हमारी नियत सच जानने की है तो अल्लाह ताला तो खुद पढ़ाते हैं। उन्होंने सूरह रहमान में ये फरमा दिया है कि मैं हूँ कुरान का टीचर। तो अगर आपकी नियत है तो अल्लाह ताला आपका दिल, दिमाग तमाम खोल देंगे और आपको हर चीज़ समझ आएगी। बहुत आसान है और पूरा मुफस्सल है कुरान। ये नहीं कि छुपी रह गई हैं कुछ बातें जो प्रॉफ़िट ने बाद में बताई लोगों को, ऐसा है ही नहीं। प्रॉफ़िट मोहम्मद ने अपने आप से कुछ नहीं कहा, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मोहम्मद अपने आप से कुछ कहेगा, तो हम इसके ऊपर रेवलेशंस या वही उतारना बंद कर देंगे। तो आप सोचिए वो कैसे जुर्रत कर सकते हैं कि भई एक टीचिंग्स तो ये अल्लाह ताला ने 23 साल में तो ये कुरान उन पे पूरा मुकम्मल हुआ इसकी रेवलेशंस और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक मज़हब देना शुरू कर दिया जो आज आप देखते हैं कि हदीस और सुन्नह की सूरत में मौजूद है हर जगह और लोगों को कुरान का पता ही नहीं है। इसी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इनसे दर्दनाक अज़ाब का वादा है। वादा करो, ये प्रॉफ़िट को कह रहे हैं। अब देखें, ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमारे पे जैसे नमाज़ का फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से कॉन्टैक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रेयर, सलात अरबी में सलात है, उर्दू में नमाज़ है। इंग्लिश में अगर आप सही तर्जुमा इसका देखें, तो ये है कॉन्टैक्ट प्रेयर। प्रेयर्स और भी होती हैं लेकिन ये ख़ास एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है 5 टाइम्स हम अल्लाह ताला से एक्चुअल हमारी सोल जो है वो कॉन्टैक्ट मेंटेन करती है ख़ास अल्फाज के साथ। वो अल्फाज क्या हैं? वो अल-फ़ातिहा सूरा जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है द की तो यानी कि चाबी, वो खोलती है। वो मैथमेटिकली कोडेड सूरा है कुरान की जिसमें इस कदर मैथमेटिक्स की कंपोज़िशन है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है, सुभान अल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स और उसी से सारी चीज़ें समझ आती हैं, उसी में सारे इल्म बंद हैं। तो वो आपके मुँह से जो अल्फ़ाज़ निकलते हैं वो ऐसी फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं जो कि 19 बेस्ड है और वो फ्रीक्वेंसी जो है लिटरली आपके लिए जो है ना वो डोर जो पोर्टल है जो कह लें उसको इनविजिबल पोर्टल है वो खोल देती है और आपकी सोल डायरेक्ट अल्लाह ताला से जाके अब सोचिए अगर आपने इसमें ही शिर्क डाल दिया तो क्या वो जुर्म या वो गुनाह जो अगर मरते दम तक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कायम रहा तो वो इंसान बख्शे नहीं जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, उनको फेंक दिया जाएगा। डेवस्टेटर कहा है अल्लाह ताला ने, जहन्नम को एक नाम दिया है, बड़े नाम है उसके।
ڈیوسٹیٹر کیا ہوتا ہے؟ جس میں چیزیں پھینکو اور وہ ایسے کچل دی جاتی ہیں. یعنی کہ جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ پیپرز آفس میں کام کریں تو پیپر کرشر ہوتا ہے، اس کو بالکل تباہ کر دیتا ہے نا، اس کی کوئی شخصیت نہیں رہتی. تو یہی پھر یہاں پہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی مین بتائی ہے، ہماری سلویشن کے لیے بے انتہا ضروری ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا دینا اور چیریٹی کا دینا. کیونکہ ہم نے ایک سن کیا تھا اوریجنلی، جب ہماری سول اس جگہ تھی جہاں کبھی آدم اور ایو رہتے تھے، یا بیفور یہ کائنات نہیں بنی تھی ابھی، اور وہاں پہ ہم نے ایک غلطی کی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایبسلوٹ اتھارٹی یا ان کے قادر مطلق ہونے پہ ہمیں شک آ گیا تھا. بہرحال یہ شیطان نے ڈالا تھا لوگوں کے دلوں میں، اور وہاں سے پھر یہ سارا فیوڈ شروع ہوا اس سوسائٹی میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لمبا سٹیپ بائی سٹیپ ایک پورا ایونٹ ہے، انفارچونیٹ ایونٹ ہے، جس میں ہم فیل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چانس دیا ہے، اور یہ ہمارا آخری چانس ہے. لہٰذا ہم جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کریڈٹ لے سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے قرآن میں کہ ان کی مرسی بہت بڑی ہے. میں سمرائز کر رہی ہوں، اتنی ہے کہ ہیونز اینڈ ارتھ اور آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں مگر میں اس کو مخصوص کرتا ہوں ان کے لیے جنہوں نے چیریٹی دی یا زکوٰۃ دی. جو اوبلیگیٹری چیریٹی ہے، اس زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری اوبلیگیشن ہے، یعنی ہمارے پہ فرض ہے. اور باقی چیریٹی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ جتنی مرضی کریں. تو جو لوگ وہ جمع کرتے رہتے ہیں لالچ میں کہ یہی بس اس کے ہم انبار لگاتے جائیں، ایک ایک پیسہ گنو، ایک ایک جواہرات لو، یا یہ کرو وہ کرو، اور انبار لگاتے جاؤ، ایک گھر نہیں 10,000 گھر بنا دو، ہورڈنگ دا منی، ہورڈنگ دا گولڈ، انبار لگا دو، پائل اپون پائل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے اسی دنیا میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، یا یہی چیزیں ان کی سول کو بھی کام آئیں گی آگے چل کے؟ ایسے نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی فرعون جو ہے، فرعون کیا اور نمرود کیا، یہ سارے اس قدر ان کے پاس دولت تھی، مگر جب جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے وہی جو انہوں نے آگے اپنے ہاتھ سے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پائیں گے اللہ کے پاس کوئی گناہ زیادہ، تہ در تہ زیادہ. یو نو تو پھر یہاں پہ یہ وارننگ دلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پروفٹ سے کہ انہیں پھر بتا دو کہ ایک دردناک عذاب کا وعدہ کر دو ان سے کہ یہ ہو کے رہے گا. آگے پڑھتے ہیں. 9:35 The day will come when their gold and silver will be heated in the fire of hell, then used to burn their foreheads, their sides, and their backs. This is what you hoarded for yourselves. So taste what you have hoarded. اردو ترجمہ ہے، وہ دن آئے گا جب ان کے سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو چلایا جائے گا. یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے کچھ آگے نہیں بھیج رہے، بلکہ وہ جتنا بڑا ذخیرہ لگا رہے ہیں ان سونے چاندی اور پیسوں کا، یہی اتنا ہی بڑا ان کے لیے عذاب آئے گا، کیونکہ انہوں نے اس کو ایسے جکڑ کے رکھا اور لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں خرچ کیا، غریب رشتہ داروں، یتیموں کے لیے خرچ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا.
تو اس کا کیا فائدہ؟ تو وہی چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی تو اللہ کو بلانگ کرتی ہیں، سونا چاندی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت جو دولت ہے وہ ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے۔ دولت کا کم ہونا، زیادہ ہونا، دونوں حالت میں ٹیسٹ ہے۔ تو یہی جو سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تپایا جائے گا۔ آپ سوچیں، وہ سونا چاندی تو میلٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو جلایا جائے گا، یعنی کہ ہر جگہ جہاں جہاں درد ہو سکتا ہے وہ پگھلا ہوا وہ گرم سونا چاندی، تو وہ ایسے وہ تو اتر جاتا ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں ایلیگوریکل ہیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کس وجہ سے آپ کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں گے وہاں پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اس کا مزہ چکھو جو تم نے کیا۔ اب یہی وہ آ گیا سامنے، بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے نیکیاں آگے بھیجیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں ایک مثال دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ ایک کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں ایک خرچ کیا تو وہ 10 گنا زیادہ آپ پائیں گے اس کو، اور جو یہ جتنا بھی زیادہ ہوگا وہ اتنا ان کی تکلیف کے لیے ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ نہیں کیا۔ چلے میں اب یہ آخری آیت پڑھتی ہوں، 36۔ The count of months as far as God is concerned is 12. This has been God's law since the day he created the heavens and the earth. 4 of them are sacred. This is the perfect religion. You shall not wrong your souls by fighting during the sacred months. However, you may declare all out war against the idol worshippers. In the bracket it says, even during the sacred months, when they declare all out war against you, and know that God is on the side of the righteous. اس کا سب ٹائٹل لکھا ہوا ہے، اللہ کا نظام، ایک سال میں 12 مہینے۔ مہینوں کی گنتی جہاں تک اللہ کا تعلق ہے 12 ہے۔ یہ اس وقت سے اللہ کا قانون چلا آ رہا ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی۔ ان میں سے 4 مقدس ہیں، یہ مکمل دین ہے۔ تم ان مقدس مہینوں میں یعنی کہ پیرنتھسس بریکٹ میں ہے، جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تاہم تم مشرکین کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو ایون مقدس مہینوں میں، جب وہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں، اور جان لو کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ جیسا کہ آج 12 مہینے انگلش کیلنڈر میں بھی ہیں، اسلامک کیلنڈر میں بھی ہیں، تو دونوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اللہ نے اپنے قانون بنائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مہینے جو ہیں وہ 12 مہینے رکھے ہیں سال کے۔ تو اور ان کے ہمیں پتہ ہے کہ جیسے اسلامک کیلنڈر میں ان کے نام ہے، اس طرح عیسوی کیلنڈر میں بھی ان کے نام ہیں، لیکن تعداد ان کی سیم ہے 12۔ تو اب ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 4 مقدس مہینے ہیں، تو وہ 1 بائی 1 آتے ہیں، ذی الحجہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقدس مہینے ہیں جن میں آپ حج پہ بھی جاتے ہیں ذی الحجہ میں، لیکن ان چاروں مہینوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حج اس میں جائز کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان 4 مہینوں کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حج پہ جاتا ہے انسان تو اس میں اس کی انسٹرکشن ہے کہ آپ نے کسی قسم کے ڈسپیوٹ میں نہیں پڑنا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا،
کچھ سارے اس کے جو مینرزم ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اگر کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا تاوان دینا پڑتا ہے، یعنی کہ قربانی کی صورت میں یا روزوں کی صورت میں، اس طرح نا۔ تو یہ جو 4 مقدس مہینے ہیں، ان میں بجائے حج کرانے کے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودیز کا کنٹرول ہے، وہ 1 مہینے میں صرف 1 دفعہ پورے سال میں حج کرا کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت کام ہوگا کہ اگر وہ 4 مہینے یہ لگاتار سنبھالیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے عوض میں کیا کچھ نہیں دیا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے 4 مقدس ہیں، یہ مکمل دین ہے، اس کو آپ کوئی وہ نہ سمجھیں کہ مگر ہمیں جیسے آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح مہینوں کو جو ہے نا وہ گڑبڑ اس میں کی گئی، ان 4 مقدس مہینوں میں انسان باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھٹکنے میں نا۔ تو میں مقدس مہینوں میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگ کرنے سے بھی منع کر دیا، وہ اور جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں اگریشن اور وار اور یہ زیادتیاں، یہ ہماری سول کو، اگر اس دوران ہم کرتے ہیں ہماری سول کو اس پہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے پہ ظلم کر بیٹھیں گے، باقیوں کو تو چھوڑو، ہماری سول کو نقصان ہوگا۔ تاہم تم مشرکین کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو اگر جب وہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں، تو اس کی صرف اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر آئیڈل ورشپر ہو گئے، مشرکین ہو گئے، کافر ہو گئے، جو بھی ہیں، اگر وہ یعنی کہ اٹیک کر دیتے ہیں، جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ہر کسی نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کی لائف آپ کی سیکرٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ قربان ہو جائیں، وہ اٹیک کریں اور آپ کہ ہم نے تو جنگ ہی نہیں کرنی لہٰذا مار دو ہمیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام بہت پرفیکٹ ہے، تو اسی صورت میں لیکن آپ فائٹ بیک کریں گے جب وہ آپ پہ وہ انیشیٹ کرتے ہیں وار کو، اور جان لو کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر مگر ان کو ایک سہارا دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا جو تم نیک لوگ ہو، تم یہ کلیئر احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکمل دین ہے، اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، مگر انسان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس میں سے کتنی برانچز نکالے، کتنے ایڈیالوجیز نکالیں، کتنے سینگز نکالیں کہ یہ محمد کی سینگ ہے، یہ علی کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ لہٰذا قرآن مکمل دین ہے، اور ہم کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے اگر ہم صرف قرآن کو فالو کریں، جس میں ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ماشاءاللہ، چلے میں یہاں تک ختم کرتی ہوں۔ اوہ چلے، یہ انگلش میں نے نہیں پڑھا، انگلش اس کی بعد میں آ رہی ہے۔ The word month is mentioned in the Quran 12 times and day 365 times. 936 قرآن میں لفظ مہینہ 12 بار اور دن 365 بار آیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ فٹ نوٹ ہے اس کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ میں یہاں پہ ختم کر رہی ہوں اب۔ اگر کوئی ہمارے بہن بھائی یہاں موجود ہے، انشاءاللہ کوئی مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی کامنٹ دینا چاہیں تو ماشاءاللہ they can go ahead۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Praise God، ماشاءاللہ۔ MashaAllah. Thank you, God. Praise God. Thank you, sister. ماشاءاللہ۔ Yes, I mean, just like یہاں پہ لکھا ہے کہ 12 مہینے اور 12 دفعہ مینشن کیا گیا ہے،
365 ہے اتنی دفعہ. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو انسان کا سیل ہوتا ہے اس میں کتنے کروموزومز ہوتے ہیں، وہ اس کی نمبرنگ بھی کس کو پتہ ہوگا. ایکولی نمبر پہ مینشن ہے جو جینیٹک سیل کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں. جسٹ امیجن پتہ نہیں پیئر میں 22 یا 23 ایچ میل اینڈ فیمیل مینشن. اور اس کے علاوہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں اتنی سائنٹیفک نمبرنگ، یہ وہ کون ہوگا جو اس زمانے میں جب پیپر بھی اویلیبل نہیں تھا اتنی فراوانی میں، اور کیسے وہ لوگ لکھتے تھے. مجھے ایون یاد ہے کہ ہم جب لائک پاکستان میں 80s وغیرہ میں اس ان ٹائمنگ میں کہ ہمیں اس وقت بھی پیپر اتنے آرام سے دستیاب نہیں تھا. کاپی وغیرہ لینا، یہ بعض کا ہم وہ لکڑی کی وہ ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، اس پہ لکھتے تھے جسٹ ٹو سیو پیپر. ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پرانی بات. جسٹ امیجن کتنی پرانی بات ہو جائے گی یہ. تو یہ ساری باتیں غور کرنی کی تھی. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے 19 کے بارے میں لکھا بات کی، اس کی مسجد توسان کی انشاءاللہ اس کی ویب سائٹ میں اس میں اینڈ میں ڈال دوں گا. آپ وہاں سے میریکل آف 19 اور پورا قرآن کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں. اور یہ ٹو بی آنسٹ ود یو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. جس طرح ابھی ہم نے یہ 12 دن اور 12 مہینے اور 365 دن اور اس کے علاوہ ایسی اور سائنٹیفک ہزاروں چیزیں جو قرآن میں ہیں، یہ جو میریکل آف 19 یہ اپنی ایک علیحدہ شخصیت لے کے آتا ہے. میریکل آف 19 یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دس از ون آف دا گریٹ میریکل، یہ ایک عظیم معجزہ ہے. اور یہ اس کی سیپریٹلی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اور اگر ہم نے اس کو ٹھکرا دیا تو بہت آج کل کے دور میں بہت ہی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اسی کے بیس پہ اب وہ سارا جو سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اسی کے بیس پہ جو بسم اللہ جس سورہ میں نہیں ہے اور 2 آخری جو آیتیں ہیں اس کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کو رد کر دینا اور اس کو الٹے سیدھے نام لے کے چل دینا، تو وہ تو مطلب بعد میں انسان جب قیامت کے دن اپنی جو فنگر کی جو دانت ان کو چبا رہا ہوگا، اس طرح کی کوئی ورڈنگ آتی کہ کاش میں اس کو اسٹڈی تو کر لیتا، میں نے تو اس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہی ٹھکرا دیا. یہ ایک لمحہ ہوگا اس وقت کہ جب انسان ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی میں انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا تو انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے جس میں انسان کو پاس کنٹرول تھا اور وہ اس پہ کچھ کر سکتا تھا، اس پہ وہ جو پشیمانی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. بات سیم ہوگی، مطلب جو نقصان ہوا ہے وہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن ایک میں جس میں آپ کے پاس پورا کنٹرول تھا اور آپ نے اس پہ کچھ عمل نہیں کیا. اور یہ کوئی چھوٹے موٹے نقصان کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم ایک ایسی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. جو دوزخ میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آپ یہ جو جتنے بھی ہمیں سٹوریز بتائی گئی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، انسان ایسے نکل جائے گا، یہ سب کی سب قرآن اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ورڈ یوز کرتے ہیں فار ایور، ہمیشہ. تو خدا را یہ جو سنی سنائی باتوں اور یہ ہو جائے گا فلانا ہو جائے گا، پروفٹ آ جائیں گے سب، آپ قرآن کو اسٹڈی کریں اوپن مائنڈ سے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کے کسی لیول میں بھی انٹری ہو گئی. ہیپوکریٹ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو مشرکین جو تو اس کے لوور جو بہت ہی ورس کہہ لیں دوزخ کی سچویشن، اس کی تو ہمیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ایون جو سمپل دوزخ میں بھی جانے کی بات ہو تو ہم وہاں ایک سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتے، تو وہاں پہ ہمیشہ رہنے والی بات ہے. تو معاملہ بہت ہی سنگین ہے. تو اس پہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس کو آپ یوز کریں اور تھوڑا بہت ٹائم نکال کے اس پہ اسٹڈی غور و فکر کریں. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ جب ان سے قرآن اسٹڈی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں پہلے مجھے تلفظ سیکھنا ہے، پہلے مجھے اس کی ادائیگی سیکھنی ہے. یہ دیکھیں کیسے انسان کو انہوں نے اس میں ڈال دیا کہ جتنا اس کا ٹائم ویسٹ ہو سکے وہ ہو جائے. آپ تلفظ میں آپ کئی سال پڑھے رہو گے، آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ اب تو یہ فائنل ٹیسٹمنٹ کی ٹرانسلیشن ہے، اس کے اوپر بندہ ریسرچ کرے، پڑھے، غور فکر تو کرے کہ بات کیا ہے. آدھی سے زیادہ زندگی پر وہ اسی میں گزر جاتی ہے، وہ تلفظ سیکھنے میں.
اور یہ جو آپ وہ جو پیسہ اور یہ ساری چیزیں کی بات کر رہے تھے کہ ہولڈ کرنا، ان کو جمع کرنا، تو کیسے دیکھیں انسان کو شیطان کیسے بیوقوف بناتا ہے. وہ اپنی جو عذاب کو خود ہی اتنی محنت کر کے اپنے عذاب کا سامان تیار کر رہا ہے، دن رات پسینہ بہا کے وہ اپنے عذاب کا سامان تیار کر رہا ہے. اب اس بات پہ ذرا غور کریں. خون پسینہ اوور ٹائم کر کے دن رات فون پہ لگا ہوا بزنس ہے، جو بھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ کوئی بولے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے عذاب کا سامان تیار کر رہا ہوں. قیامت کے دن اس کو کیا، جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا. ایسا شیطان ہے. غور کریں کیسے انسان کے دماغ کو، جب تک ہم قرآن سے علم حاصل نہیں کریں گے ہم انہی چکروں میں پھنسے رہیں گے کہ بس پیسہ 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 پیسہ، ہر چیز اس کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے. یہاں تک کہ اب یہ آگے چل کے 85 آیت نمبر اسی سورہ کی آئے گی. اس کی انگلش پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Do not be impressed by their money or their children. God causes these to be sources of misery for them in this world and their souls depart as disbelievers. I mean وہ جو پیسہ، ابھی دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں جو میڈل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے جو پیسہ، یہی مزری ان کے لیے مشکلات پریشانیوں کا باعث بنتا ہے اس دنیا میں. بات کا تو قیامت کے بعد کا تو معاملہ اور ہی ہے. اس دنیا میں وہی چیزیں ان کی پریشانیاں، مشکلات، ان کی تکلیف کا باعث بنتی ہے. اس سے واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے لیے یہ چیزیں تیار کر رہا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ میں پیسہ دیتے ہیں وہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا. وہ جو آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اس کے اوپر مہنگی مہنگی گاڑیوں کے آگے ماشاء اللہ لکھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ لگے. یہ ماشاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. آپ اس کو اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہو کہ میں اس میں زیرو ہوں. کیونکہ دا منٹ اگر آپ نے اس میں اپنا ایفرٹ ڈال دیا کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، تو ہم نے وہاں آئیڈل ورشپ کر دی. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر کام کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران وہ کہتے ہیں نا کہ جو تیر پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے تھے، ہم نے پھینکے تھے. اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھی ہے. تو پیسہ، سکسیس، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ماشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور پھر وہی جو آپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے اس میں سے منیمم 2.5% از اے مسٹ آپ کو چیریٹی میں دینا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ اس کے حساب سے لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ وہ ان معاملات میں ان پیسوں کو یوز کرنا. کیونکہ وہ پیسہ جو آپ سپینڈ کرتے ہو چیریٹی میں، وہ پیسہ ایکچولی آپ اپنے اوپر سپینڈ کرتے ہو. جو پیسہ آپ اپنی باڈی پہ سپینڈ کرتے ہو وہ پیسہ ویسٹ ہوتا ہے بیسیکلی. یہ کہیں میں نے کسی کو بولتے ہوئے سنا تھا ان کی اور اب جتنے بھی، جہاں تک جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں ان میں سے جتنے بھی وسائل اور پیسے کے حساب سے بہت زیادہ رچ بھی تھے اور جو میڈیم رچ بھی تھے، ان میں سے میں نے 0% لوگوں کو ہیپی دیکھا ہے. میں نے ان کو ڈیٹیل میں جا کے ان کو جتنا اسٹڈی کر سکتا تھا میں نے ان کو دیکھا. اور میں نے ایک شخص کی اسپیچ سنی جو اس معاملے میں بڑا علم رکھتا ہے. اس کی بھی جب میں نے الفاظ سنے، اس نے بھی یہ کہا کہ یو ول ناٹ فائنڈ اے رچ پرسن ہیپی. وہ بندہ، میری تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا نا، وہ بندہ اس معاملے میں اسٹڈی کر چکا ہے اور لوگوں سے ملا ہے، بہت لوگوں سے. تو اس کا کہنا تھا کہ اس کی میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں، یو ول فائنڈ ہیپی پرسن زیرو جو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو. تو یہ ماشاء اللہ پریز گاڈ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ٹائم ہماری زندگی میں بہت تھوڑا ہے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اثاثہ دیا ہے اس کو ہم وائزلی یوز کریں. ماشاء اللہ پریز گاڈ.